बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। नाज़रीन कुछ खबरें हैं आज की। पहली खबर तो ये है कि कल शेख रशीद साहब ने एक बयान दिया। वो एक समाअत के दौरान मीडिया ने उनसे सवाल किया कि आप इस वक्त मुल्क के हालात को कैसे देखते हैं, तो बहुत ही अजीब किस्म के अजीब मिजाज से उन्होंने बात की और एक तरीके से बिल्कुल ही जैसे कि आपको पता है कि कैसी एग्रेसिव स्टाइल में वो मीडिया पे बैठते थे, क्या दावे करते थे, कहते थे मेरे पीछे कौन है, मेरे ऊपर किसका हाथ है। और जिस तरीके से वो आपको पता है कि जब जारियाना तरीके से अपने कारकुनान को या पीटीआई के कारकुनान को दावत देते थे, वो भी आपके सामने। लेकिन कल ऐसा लगा कि जैसे कि वो बिल्कुल ही उन्होंने इस तरीके से जवाब दिया कि जी मैं तो इस चीज़ में कुछ भी नहीं कह सकता, मैं वैसे भी हार चुका हूँ और मैंने हार भी तस्लीम कर ली है, और आप उन लोगों से पीछे पूछें जो कि जीत चुके हैं। तो अब ये जो स्टाइल मुबस्सिरीन का सबका कहना ये है कि ये स्टाइल ऐसा है, वो आपको पता है कि क्या होता है पाकिस्तान में जब हवाओं का रुख चेंज होता है तो ये तमाम सियासतदान भी जो है ना वो भी अपना रुख चेंज कर लेते हैं। इसी तरीके से मैं तो ये समझता हूँ कि कोई चाहे सियासतदान हो, वर्कर हो या कोई इंसान हो, उसको ऐसी बात करनी चाहिए जो कि हमेशा के लिए काबिल कबूल हो, या फिर जो वो दावे करता है तो फिर उसको एक तरीके से कन्फर्म भी करे या आगे जाके उस पर स्टैंड भी करे। लेकिन ये नहीं हो कि कल आप ऐसे दावे कर रहे थे, कल आप किसी का झंडा उठाए हुए थे, कल आप कैसी बातें कर रहे थे और आज आप कैसी बातें कर रहे हैं। तो उनका कहना यही था कि अब चूँकि मेरे ऊपर सो वैसे भी इतने सारे केसेस लगे हुए हैं, उन केसेस का क्या होता है अल्लाह बेहतर जानता है। इस तरीके से उन्होंने बात की। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे यहाँ जो भी हालात होते हैं उस पर पार्टी को या पार्टी वर्कर्स को या कोई भी इंसान को जब कोई बात करे तो मैं समझता हूँ उसको प्रूव भी करना चाहिए, और इसके साथ साथ उस पर या तो स्टैंड ले या फिर ऐसी बात ही ना करे जिसको जो है डिनाई करना पड़े या उसके लिए झूठ का सहारा लेना पड़े। 2-3 दिन पहले से ये खबर गर्दिश कर रही थी कि बुशरा बीबी को जो है वो जहर दिया गया है, एक तरीके से हार्पिक पिलाया गया है। इसी तरीके से बुशरा बीबी ने भी कंसर्न जाहिर किए थे कि मुझे 1 महीने के बाद मेरी आंखें सूज जाती हैं और इस तरीके से, और उसमें बाकायदा जो है इमरान खान साहब ने भी यही इल्ज़ाम लगाया था कि बुशरा बीबी को जहर दिया जा रहा है, और बाकायदा जज साहब से रिक्वेस्ट की थी कि इस मामले की तहकीकात करवाएं। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी एक तरीके से फरमाइश की थी या एडवाइस की थी कि बुशरा बीबी को जो है शौकत खानम के डॉक्टर जो है आसिम साहब को दिखाया जाए और आसिम यूनुस साहब को दिखाया जाए। तो उसके बाद जब ये तहकीकात हुई तो पता चला कि आसिम यूनुस साहब ने फिर उनका जो है मुआयना किया, और मुआयने के साथ बाकायदा जब वो मुआयना करके बाहर निकले तो तमाम मीडिया पर्सन ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई भी चीज़ इस किस्म के सामने नहीं आई है कि उनको जहर दिया गया है। मतलब एक तरीके से क्लियरली उन्होंने मना कर दिया कि ऐसी कोई भी शवाहिद नहीं मिले हैं जिससे पता चले कि बुशरा बीबी को खाने में जहर दिया गया है या किसी और तरीके से जहर दिया गया है। तो एक तरीके से बिल्कुल ये क्लियर कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, 1 महीने पहले बुशरा बीबी की कुछ तबीयत ख़राब हुई थी, लेकिन उनके जब उस सिलसिले में भी जब टेस्ट हुए तो उसमें कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले थे या कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिल रहा था जिसकी बिना पे ये कहा जाए कि उनको जहर दिया जा रहा है। हाँ, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अभी कुछ और भी टेस्ट बाकी हैं, वो टेस्ट चल रहे हैं, लेकिन ऐसी बात को उन्होंने क्लियरली डिनाई कर दिया कि जो है कोई भी जो है वो जहर दिया गया है। तो अब इसके बाद जब ये स्टेटमेंट आ गया, अखबार की जीनत भी बन गया, फिर पता चला कि जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया है उनके बहुत से लोगों ने, ट्रोलर्स ने जो है ये कहना शुरू कर दिया कि ये डॉक्टर आसिम जो हैं बिक गए हैं, एक तरीके से इनके ऊपर दबाव है, इस तरीके से ये प्रेशर दिया है। तो अब ये चीज़ें आपको पता है तहरीक इंसाफ में तो ज़रा सी भी जो है एकदम से जो है वो खबरें इस किस्म की आ जाती हैं। लेकिन बहरहाल जबकि ये उनके अपने डॉक्टर की फरमाइश थी इमरान खान साहब की कि इन डॉक्टर से मुआयना किया जाए, और वो डॉक्टर ही जो है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के मुआलिज हैं, हमेशा से वही उनको देखते रहे हैं, उन्हीं की फरमाइश पे ये किया गया है। लेकिन उसके बाद उन्हें जब ये क्लियर कर दिया तो उसके बाद इस किस्म की बातें सामने आने लगी, यानी उन डॉक्टर को ही बुरा कहना शुरू कर दिया जो कि उनके अपने मुआलिज हैं। तो मैं समझता हूँ इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए। और वर्कर्स तो वैसे भी इमरान खान साहब पे जो है एक तरीके से फुल बिलीव करते हैं कि जो भी इमरान खान साहब कहते हैं, यानी वो दूसरे और वर्कर्स या दूसरे लीडरान या और दूसरे जो इस वक्त टॉप के वकला हैं वो अगर स्टेटमेंट कोई देते हैं तो उस पर इतना यकीन नहीं करते जितने इमरान खान साहब पे यकीन करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर इससे कन्फ्यूजन बढ़ता है। अगर इमरान खान साहब ने ये एडवाइस कर दी थी आसिम साहब को, डॉक्टर आसिम को, और उन्होंने मुआयना कर लिया तो इस किस्म की चीज़ नहीं आनी चाहिए थी। बल्कि मेरा तो ख्याल ये है कि जब डॉक्टर साहब ने ये इस किस्म को एक तरीके से
کلیئر کر دیا کہ ان کو زہر نہیں دیا گیا، تو عمران خان صاحب کو یا بشرا بی بی کو خود جو ہے ایک طریقے سے کلیئر میسیج دینا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے جی اب یہ ہو گیا، اور اس طریقے سے وہ غلط ایک طریقے سے میں نے سوچا تھا یا جو بھی اس سے، تاکہ یہ کلیئر میسیج جب عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی طرف سے آئے گا تو کم از کم یہ ہوگا کہ سارے جتنے الرٹ ہو گئے تھے یا جو بھی ڈاکٹر کے خلاف باتیں کر رہے تھے وہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ کل جو ہے وہ سائفر کیس کے سلسلے میں بھی سماعت ہوئی، اور آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ 2-4 دن پہلے جب توشہ خانہ کا جو کیس لگا تھا اور اس پہ جو باقاعدہ سزا معطل ہوئی تھی عمران خان صاحب کی، اس کے ساتھ ساتھ ہی تمام مبصرین کا یہ خیال تھا کہ اگلے دن بھی ظاہر ہے کہ سائفر کیس کی بھی سماعت تھی۔ میں نے بھی اس بات پہ کہا تھا کہ سب کا یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے توشہ خانہ کیس میں کوئی جان نہیں تھی، اسی طریقے سے سائفر کیس میں بھی جان نہیں ہوگی، لیکن وہ جو ہے سائفر کیس کا ابھی تک رزلٹ نہیں آیا۔ پتہ یہی چلا ہے کہ اس کے جو وکیل ہیں، یعنی عمران خان صاحب کے سائفر کیس میں جو وکیل ہیں سلمان صفدر صاحب، ان کا یہی ہے کہ گزشتہ کوئی 10-12 دن سے یہ کیس چل رہا ہے، اور اس پہ پتہ یہ چلا کہ وہ آتے ہیں 2-2.5 گھنٹے کی اجرا کرتے ہیں، مسلسل بولتے ہیں، اتنا بولتے ہیں کہ مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ پھر وہ سماعت کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، وہ اگلے دن پہ شفٹ ہو جاتی ہے۔ تو بہت سے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ جب اتنی اس کیس میں کوئی جان نہیں ہے تو اس کیس کو جلد سے جلد ختم ہونا چاہیے۔ تو سلمان صفدر صاحب اگر اس طریقے سے کام صحیح نہیں کر رہے ہیں، جیسے کہ پچھلے ادوار میں بھی یہی کہا جاتا رہا ہے کہ وکلاء حضرات جو ہے صحیح طریقے سے سماعت کی پیروی نہیں کرتے ہیں، تو سب کا یہ کہنا ہے کہ اگر سلمان صفدر صاحب صحیح طریقے سے پیروی نہیں کر رہے ہیں تو ان کی جگہ آپ کسی دوسرے وکیل کو لگائیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کوئی ایسے وکیل کو لگایا جائے جو کہ پیڈ ہوں، کیونکہ ان کا بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اب تک جتنے وکلاء برادری جو ہے وہ ان کے کیس لڑے ہیں فری آف کاسٹ لڑ رہے ہیں، تو وہ اپنا پروفائل بناتے ہیں، مزید اس کو بہتر کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ کیس کی نوعیت تو عمران خان صاحب سے منسوب ہے، تو ان کی اسی طریقے سے ایک طریقے سے مشہوری ہو رہی ہے۔ تو بہت سے مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ سلمان صفدر صاحب اس کیس کو بہت لینتھی کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں اس کا تو نہیں پتہ، لیکن بہرحال ان کا کہنا یہ کہ اس کیس میں جب جان نہیں ہے، اور تمام مبصرین نے اور پہلے بھی ماہرین نے کہا ہے جس طریقے سے توشہ خانہ کیس سسپینڈ ہوا اسی طریقے سے یہ بھی سسپینڈ ہوا، تو کیا وجہ ہے کہ اتنی دیر لگ رہی ہے اس میں؟ اب یہ ختم ہونے چاہیے۔ تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ صرف سلمان صفدر صاحب کی وجہ سے یہ کیس اتنا لینتھی ہو رہا ہے۔ اب پھر پتہ یہ چلا کہ آگے 6-8 دن کی دوبارہ ڈیٹ مل گئی ہے، تو اب بہت سے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ عید سے پہلے اس میں بھی عمران خان صاحب کو رہائی نصیب ہو جائے گی، لیکن اب ایسا لگ نہیں رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ عید کے بعد بھی چلے گا۔ تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کے وکلاء حضرات یہ چاہتے ہی نہیں ہیں، کیا چاہتے ہیں کہ جلدی ختم نہ ہو، اتنا لمبا کیوں کھینچ لیتے ہیں؟ تو سب کا یہ کہنا ہے کہ کوئی دوسرے وکیل کو شفٹ کیا جائے اس پہ۔ آپ کو یاد ہے کہ تحریک انصاف کے آج سے 6 مہینے پہلے جتنے پولیٹیکل فیس تھے وہ تو غائب ہو چکے تھے، کچھ زیر زمین چلے گئے تھے، کچھ جیلوں میں تھے، کچھ ملک سے باہر چلے گئے تھے، کچھ چھپ رہے تھے، اس طریقے سے یہ سب تھے۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب نے یہ سوچا کہ بہتر یہی ہے کہ ان کی جگہ سامنے جو ہے تمام وکلاء کو لایا جائے، کیونکہ ان کے ذہن میں خیال میں یہ تھا کہ وکلاء برادری پہ کوئی بھی مقتدر حلقہ یا کوئی بھی اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے، پولیس یا اور دوسرے لوگ ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ تو ان کی یہ اسٹریٹجی رہی، اور ان نے ایک طریقے سے تمام وکلاء کو سامنے لے آیا اور وکلاء کو ٹکٹ بھی دے دیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر کافی وکلاء جو ہے اس میں ایوان بھی چلے گئے، اور وکلاء نے بھی ظاہر ہے کہ مقدمات بھی لڑے، اور جس طریقے سے مقدمات لڑے وہ بھی آپ کے سامنے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ سارے کے فیسز جو ہیں جو پولیٹیکل فیسز تھے تو وہ تو بیہائنڈ چلے گئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ سامنے آ گئے۔ تو عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی یہ رہی کہ وکلاء کو سامنے لایا جائے گا تو وکلاء کے خلاف کوئی تشدد بھی نہیں کرے گا، پھر وکلاء کے اوپر نہ وکلاء کو گرفتار کیا جا سکے گا، نہ وکلاء کے لیے کوئی غلط زبان استعمال کی جائے گی۔ تو ان کی ایک طریقے سے اسٹریٹجی صحیح رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ پھر وکلاء سامنے آئے، اور وکلاء نے جس طریقے سے مقدمات بھی لڑے، اور وکلاء نے کس طریقے سے پارٹی کو بھی زندہ رکھا، پارٹی کو بچایا بھی، پارٹی کے موقف کو بھی آگے کرتے رہے، یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ لیکن بہرحال یہ سب چیزیں تو ہوتی نہیں، لیکن جیسے ہی 8 فروری کا الیکشن ہوا، اور 8 فروری کے الیکشن سے وہی پولیٹیکل فیسز دوبارہ واپس آنے لگے، یہ آپ نے دیکھ لیا، واپس آنے شروع ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے جتنے لوگ ہیں واپس آئے، اور کس طریقے سے اس میں ظاہر ہے کہ حماد اظہر ہیں اور دوسرے ہیں، اپنا بہت سارے لوگ ہیں، وہ سب آہستہ آہستہ واپس آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ واپس آئے تو انہوں نے سرگرمیاں بھی اسٹارٹ کر دی، اور اس کا سرگرمی اسٹارٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے یہ دیکھا کہ کچھ وکلاء
وکلا برادری میں بھی کچھ اس طریقے سے چیزیں ہوئی، یعنی ایک طریقے سے ورکرز میں اور وکلا میں جو ہے آپس میں کچھ ناچاقی کے بھی چیزیں سامنے آنی شروع ہوئی ہیں. بہت سے لوگوں نے مبصرین نے یہ کہا کہ آپس میں یہی جھگڑا ہوا ہے کہ ہم نے تو تقریباً قربانیاں دی ہیں. دوسرے ورکرز کا یہ کہنا ہے ہم نے قربانیاں سب دی ہیں تحریک انصاف کے لیے، لیکن وکلا برادری کو سامنے لے آیا گیا. تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں سامنے آئیں، اور اس کے بعد جب 8 فروری کے بعد جو ہے دوبارہ فیسز وہی دوبارہ آنے لگے، اور اس کے آفریدی صاحب بھی آئے، اس کے علاوہ اور بھی احمد اظہر صاحب آئے اور لوگ آئے، اور فواد چودھری صاحب بھی اب رہا ہو گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی لوگ رہا ہو گئے ہیں. تو یہ سب سامنے آنے لگے، تو پھر پتہ یہ چلا کہ اب جو یہ سامنے آئے تو اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے جو وکٹم بنے وہ شیر افضل مروت صاحب. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے 3-4 دن سے اطلاع آ رہی ہے کہ وہ پہلے فوکل پرسن کی لسٹ میں تھے، پھر اس کے بعد وہ نکل گئے. حالانکہ پتہ ہے آپ کو کہ سب سے پہلے فوکل پرسن کی جو لسٹ بنی تھی اس میں پہلا نام تو شیر افضل مروت صاحب کا تھا، عمیر نیازی صاحب کا تھا، بیرسٹر گوہر صاحب کا تھا. اس کے بعد وہ دوسری لسٹ چینج ہوئی، اس کے اندر علی ظفر بھی آ گئے، پھر اس کے بعد شبلی فراز بھی آ گئے. تو اس کے بعد اس طریقے سے پھر ایک تیسری لسٹ بھی آ گئی، اور اسی سلسلے میں بھی پتہ ہی چلا ہے کہ کل دن بھر جو ہے اسی سلسلے میں کنفیوژن رہا، اور ابھی تک بہت سے سوشل میڈیا پر ڈیبیٹ چلتی رہی کہ اصل میں فوکل پرسن کی لسٹ میں کون کون لوگ ہیں. تو ابھی تک تو 5 ناموں کا تو اضافہ ہو چکا ہے. اب 5 ناموں کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے پہلے بھی مبصرین کا یہ خیال ہے کہ اس طریقے سے تو عمران خان صاحب یا تحریک انصاف میں یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں کہ آج کوئی ایک لسٹ نکلی، آج کے لیے کسی ایک کا فیصلہ ہوا، کل اس کے اوپر 2 اور آ گئے، یا ان دونوں میں سے ایک شارٹ ہو گیا، تیسرا ایک ایڈ ہو گیا. تو اس طریقے سے یہ فیصلے آتے ہیں. تو بہت سے مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ فوکل پرسن کی لسٹ آخری نہیں ہے، اور اس میں شیر افضل مروت جو ہیں پہلے وکٹم ہیں. جس طریقے سے نئے دوبارہ پولیٹیکل فیسز واپس آ رہے ہیں، اس طریقے سے بہت سے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں پہلے وکٹم ہیں، اور ایک طریقے سے آلموسٹ ان کو ابینڈن کر دیا گیا ہے پارٹی سے. اور اب جس طریقے سے پہلے وہ فوکل پرسن تھے، پارٹی کے ترجمان بھی تھے اور ایم این اے بھی تھے، لیکن اب سنا یہ ہے کہ پارٹی کے ترجمان بھی نہیں رہے، نہ وہ کوئی اسٹیٹمنٹ پارٹی کے بیہاف پہ دے سکتے ہیں، نہ اس کے علاوہ فوکل پرسن ہے. اب وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ایک طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے رہ گئے ہیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ بڑے اگریسو ایک طریقے سے دماغ کے عامل ہیں، یا اگریسو عادت ہے ان کی، اور وہ کسی طریقے سے بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے. اور وہ جب تک وہ عمران خان صاحب سے ڈائریکٹ مل نہیں لیں گے، ان کا یہ کہنا ہے جب تک ان کے پاس سے کوئی ڈائریکٹیوز نہیں آئیں گی وہ ان تمام ڈائریکشنز کو نہیں مانیں گے، یہ کہنا ہے. لیکن بہرحال کل یہ اس پہ ڈیبیٹ ہوتی رہی کہ ایک طریقے سے آلموسٹ ابینڈن کر دیا گیا ہے شیر افضل مروت صاحب کو پارٹی سے، وہ صرف جو ہے وہ ایم این اے رہ گئے ہیں. لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس طریقے سے چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور اس کی ایک زندہ مثال سامنے آ گئی ہے کہ اب ان کا کوئی ایک کانفلکٹ سلمان احمد کے ساتھ ہو گیا ہے، کانفلکٹ ہو گیا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ پتہ یہ چلا ہے کہ ان کے خلاف بھی وہ کوئی ایک اس کی کیمپین لانا چاہ رہے ہیں، اس کا بہت جلدی آغاز کر دیں گے. تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شیر افضل مروت صاحب وہ انسان ہے کہ وہ اس طریقے سے آرام سے نہیں بیٹھیں گے، کوئی نہ کوئی چیز وہ کرتے رہیں گے. کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ ایک طریقے سے کوئی تحریک انصاف کے اندر ہی وہ اپنی پارٹی بنا لیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کا اپنا ایک سوشل میڈیا ہے، وہ ان کے لیے کام کرتا ہے، ہمیشہ ایگریسو اسٹائل میں ان کا کام کرتا ہے، اور جو بھی وہ اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں فوراً جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چلا جاتا ہے. لیکن بہرحال لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان اس چیز کو بالکل بھی نہیں پسند کرتے ہیں. عمران خان نے ہمیشہ اپنے سوشل میڈیا پہ جو ہے ایک طریقے سے گارنٹی کیا، اور ایک طریقے سے اسی پہ بلیو کیا، اور بڑا اس سوشل میڈیا نے آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ عمران خان صاحب کا ساتھ دیا، چاہے وہ عمران خان صاحب کی اپنی ایجاد ہو، چاہے وہ کہیں سے ایڈوائز ملی ہو. لیکن سوشل میڈیا ان کا اپنا بڑا ایکٹیو ہمیشہ سے رہا ہے. ہمیشہ سے تمام مبصرین ماہرین نے کہا ہے کہ تمام پارٹیوں میں اگر سوشل میڈیا سب سے اچھا اور ایکٹیو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے. تو عمران خان صاحب کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے علاوہ بھی کوئی سوشل میڈیا جو ہے وہ کام کرے. تو ان کو یہ کبھی بھی پسند نہیں آئے گا کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ اکیلی کوئی ایک 1.5 اینٹ کی مسجد بنائیں، یا اپنے سوشل میڈیا کے تھرو جو ہے نا اپنی پبلسٹی کریں، یا تحریک انصاف کی پبلسٹی کریں. تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال
خیال ہے اسی وجہ سے یہ ایک طریقے سے یہ چیز آئی ہے سامنے کہ بالکل جو ہے سائڈ پہ کر دیے گیا ہے شیر افضل مروت صاحب کو، کیونکہ یہ دیکھنے میں آ رہا تھا کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ اپنی بات کو زیادہ ایک طریقے سے آگے کرتے ہیں، چاہے وہ پارٹی کے لیے ہی ہو لیکن سوشل میڈیا ان کا یوز ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کا ہمیشہ سے موقف یہ رہا ہے کہ آپ اسی سوشل میڈیا کے تھرو، اسی کے تھرو جو ہے وہ آپ اپنی بات آگے بڑھائیں، اسی کے تھرو آپ بات کریں، اسی کے تھرو پلیٹ فارم سے جو بھی آپ نے اسپیچ کرنی ہے، کوئی میسیج دینا ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے تھرو دیں، نہ کہ اپنے سوشل میڈیا کی طرف سے کرتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کی آپ کو پتہ ہے 2 دن پہلے یہ خبر ڈان اخبار نے بریک کی تھی کہ علی امین گنڈا پور کی KPK کے کور کمانڈر سے ملاقات ہوئی ہے، اور وہ اس کور کمانڈر نے باقاعدہ جو ہے ان کو انوائٹ کیا ہے افطار ڈنر پہ۔ پہلے تو یہ اطلاع آتی رہی لیکن پھر بعد میں پتہ یہ چلا، مبصرین کا یہ کہنا ہے نہیں افطار ڈنر نہیں تھا، یہ باقاعدہ ایک ان کے دفتر میں کور کمانڈر KPK کے دفتر میں میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میں علی امین گنڈا پور کے ساتھ ساتھ کچھ وزراء بھی گئے ہیں، اور وزراء کے ساتھ ساتھ باقاعدہ ایک میٹنگ ہوئی ہے، اور باقاعدہ اس پہ یہ کہا گیا ہے کہ جو ہے اس میں کافی فیصلے ہوئے ہیں، لیکن ان فیصلوں کا ابھی تک ظاہر ہے کہ پتہ نہیں چلا، لیکن بہرحال اس میٹنگ کی تردید بھی نہیں آئی، اور کسی طریقے سے جزوی طور پہ ایک آدھ رؤوف حسن صاحب نے بھی ایک جزوی طور پہ ایک طریقے سے کہا ہے کہ، لیکن کھل کے نہیں کہا کہ یہ میٹنگ ہوئی ہے، بلکہ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں جی وہ تو کور کمانڈر نے افطار ڈنر پہ بلایا تھا، لیکن بعض ذرائع یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ باقاعدہ ایک میٹنگ تھی، ان کے دفتر میں میٹنگ ہوئی ہے، اور باقاعدہ دہشت گردی جو KPK میں ہو رہی ہے اس کے سلسلے میں مشاورت ہوئی ہے۔ اور پھر بعد میں پتہ یہ چلا ہے، ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ باقاعدہ عمران خان صاحب کی مرضی سے ہوا ہے، کیونکہ علی امین گنڈا پور نے سب سے پہلے ان سے ایڈوائز لی کہ اس طریقے سے مجھے جانا ہے، تو اور پھر اس کے علاوہ وہ ایک ایسی کمیٹی بھی ہے یہ کہ اس کمیٹی میں کے ظاہر ہے چیف منسٹر جو ہیں KPK کے علی امین گنڈا پور وہ بھی ظاہر ہے اس کا حصہ ہیں، کور کمانڈر بھی حصہ ہیں، تو ایک طریقے سے عمران خان صاحب نے ان کو ایک یہ ایڈوائز کی کہ بالکل چونکہ آپ کو اب صوبہ چلانا ہے تو اس مشاورت کے بغیر جو ہے یہ صوبہ چل نہیں سکتا، تو باقاعدہ ایک طریقے سے سب مبصرین نے کہا ہے کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ آئس بریک ہوئی ہے تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، یہ پہلی ایک میٹنگ ہوئی ہے، لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ پہلی میٹنگ تو ہو گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی میٹنگز ہوں گی، اور ایسا لگ رہا ہے کہ سب سے پہلے اس کا آغاز جو ہے وہ KPK کے علی امین گنڈا پور یا KPK کی طرف سے ہوا ہے، یعنی کور کمانڈر کی میٹنگ اور علی امین گنڈا پور کی، تو ایک طریقے سے KPK سے یہ پہلے شروعات ہوئی ہے، اور یہ ایک طریقے سے لگ رہا ہے کہ برف پگھلنا شروع ہوئی ہے۔ تو ناظرین یہ بہت اچھی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چیز ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، یہ ہونا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے آپ ایک الگ صوبے کو لے کے نہیں چلا سکتے، آپ ظاہر ہے وفاق اور دوسرے صوبوں کے ساتھ مل کے ہی چلا سکتے ہیں، اور جب آپ ایک ایسی میٹنگ کا ایسی جو ہے وہ اس کا حصہ ہیں کہ جس میں آپ کو ظاہر ہے ان میٹنگز میں جانا ہی جانا، تو یہ آپ کی مجبوری بھی ہے، اور ایک طریقے سے آپ کا ایک طریقے سے تعلق بھی ہے اس کا، اور وہ اس میں ظاہر ہے میٹنگ میں آپ شریک ہوں گے تو مشاورت کے ساتھ ہی آپ جو ہے تمام چیزیں کریں گے۔ اور ویسے بھی KPK تو آپ کو پتہ ہے دہشت گردی ایک طریقے سے وہاں سب سے زیادہ ہو رہی ہے، جب تک آپ مشاورت کے ساتھ نہیں چلیں گے آپ کیسے قابو پائیں گے، اور آپ ظاہر ہے صوبے کے ایک وزیر اعلیٰ ہیں، بہت بڑی پوسٹ ہے، آپ کو مشاورت کے بغیر چل ہی نہیں سکتے۔ تو ایک طریقے سے عمران خان صاحب نے صحیح کہا ان سے کہ ظاہر ہے تمہیں صوبہ چلانا ہے، تم اس کے بغیر چل نہیں سکتے، تو سب نے کہا کہ عمران خان صاحب کی مرضی سے یہ میٹنگ ہوئی ہے، اور یہ پہلی میٹنگ نہیں ہوئی، اس میں آگے بھی سلسلہ ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میٹنگز کے آگے کیا مضمرات سامنے آتے ہیں، ابھی تک کوئی اس چیز میں ڈکلیئر نہیں ہوئی ہے، کوئی خبر نہیں آئی ہے، لیکن آنے والے وقت میں پتہ چل جائے گا کہ اس میٹنگ میں کیا کیا فیصلے ہوئے ہیں، اور وہ فیصلوں کا اطلاق KPK پہ کب شروع ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، یہ بھی سامنے آ جائے گا۔ لیکن ایک بہت بڑا سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ آیا یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی کامیابی ہے، یا چیف منسٹر علی امین گنڈا پور کی، یا تحریک انصاف کی کامیابی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ آنے والے دنوں میں جو ہے اس کا بھی جو ہے سراغ مل ہی جائے گا۔ ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔